हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, ये बिहार बोर्ड में क्लास 10 में चलती है। हमने लास्ट टाइम जो बताया था सुहेल अजीम आबादी, है ना। तो इनके बारे में जो भी है वीडियो ऑलरेडी अपलोड की हुई है। आप प्लेलिस्ट में जाएं, बिहार क्लास 10, और बुक का नाम है दरख्शां दोम। ठीक है, दोम यानी दूसरा, सेकंड पार्ट। खैर, तो आज हम शुरू करते हैं कार्यक्रम। यू नो दैट वेरी वेल कि गाइस ये है भाभी जान। तो ये अफसाना लिखा था सुहेल अजीम आबादी। अजीमाबाद पटना का पुराना नाम है दोस्तों, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो भाभी जान अफसाना पढ़ते हैं, और इसमें जो भी चीज़ आएंगी हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और आप इसको सुनकर आपके जो है पूरा अफसाना आपको याद हो जाएगा। इस वीडियो के देखने के बाद आपको ये महसूस होगा। जब रुकैया भाभी याद आती हैं तो मेरा सर खुद ब खुद जज्बा एहतराम यानी एहतराम वाले भाव से झुक जाता है, और ऐसा महसूस होता है कि जैसे उनकी ज़ात सरापा रोशनी है। उनकी याद के साथ साथ मुझे वो शम्मा याद आ जाती है जो कलीसा की ऊंची कुर्बान गाह पर जलती और पिघलती रहती है। कलीसा बोलते हैं जहाँ पे चर्च जो होता है ना, उसको हम कलीसा बोलते हैं। और वो बोलते हैं कि एक ऐसी कुर्बान गाह यानी एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर मोमबत्ती वगैरह या चिराग वगैरह जलता है ना। तो मोमबत्ती की इन्होंने तशबीह दी है, क्योंकि मोमबत्ती ही पिघलती है, चिराग पिघलता नहीं है, उसका तेल ख़त्म होता रहता है, ठीक है। और जब पादरी इबादत ख़त्म करके कुर्बान गाह से उतर जाता है तो भी वो खामोश ज़बान से खुदावंद यानी खुदा ताला, यसू यानी ईसाई का धर्म के हिसाब से यसू बोलते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम को, यसू का पैगाम सुनाती रहती है, जो दूसरों का गुनाह बख्शवाने के लिए, बख्शवाना यानी माफ़ करवाना, सलीब पर चढ़ाया गया। यानी इनके मुताबिक यह है कि इनके जो क्रिश्चियनिटी है, जो इस वक्त मौजूदा क्रिश्चियन है ना, हालांकि ये सब खुदा को मानने वाले थे, ऐसा हमारा मानना है, ठीक है। लेकिन क्रिश्चियनिटी के मौजूदा पैगाम के हिसाब से ये कहने की कोशिश की जा रही है कि जो सलीब पर, सलीब बोलते हैं जो क्रॉस होता है ना, उस पर उनको मतलब लटका दिया गया था ईसा अलैहिस्सलाम को, इनके मुताबिक। और फिर उनको जो है मतलब उनको शहीद कर दिया गया, है ना। और जबकि इस्लाम का मानना है कि ईसा अलैहिस्सलाम यहीं से ऊपर वाले ने डायरेक्ट ज़िंदा उठा लिया, है ना, बल्कि इनको मरने नहीं दिया। और जो ईसाई मौजूदा ईसाई धर्म है ना, जो इस टाइम है, उनका ये मानना है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने दुनिया के सारे जो गुनाह थे, दुनिया के सारे गुनाहों की सबब जो है अपने ऊपर लेके और अपनी जान गंवा दी। मतलब इनका ये मानना है, अपने शहादत दे दी। तो इसीलिए लिखा है कि जो दूसरों का गुनाह बख्शवाने के लिए सलीब यानी क्रॉस पर चढ़ाया गया, ठीक है। मगर वो जो अब तक ज़िंदा है और क़यामत तक ज़िंदा रहेगा और सबको निजात दिलाएगा, ठीक है। रुकैया भाभी की ज़ात मुझे ऐसी ही शम्मा मालूम होती है जो जलती और पिघलती रहती है। तो इन्होंने अपनी भाभी को एक शम्मा यानी मोमबत्ती, शम्मा वैसे मोमबत्ती ही समझिए क्योंकि वो पिघलती है। तो अपनी भाभी को, रुकैया भाभी नाम इनका, रुकैया, तो भाभी जान को इन्होंने शम्मा यानी मोमबत्ती की तरह पिघलना और जलना बताया है, ठीक है, जो दुनिया में रोशनी, दूसरों के लिए रोशनी या आसानी पैदा करती है। लेकिन रोशनी फैलाती और कुछ कहे बगैर भी हर वक्त एक पैगाम सुनाती रहती है, ऐसा पैगाम जो अमर है, यानी जो हमेशा कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, ऐसा पैगाम। भाभी ने सुबह सवेरे आवाज़ दी, खैर तो है शहज़ादे, घोड़े बेचकर सोए हो, चाय ठंडी हो रही है। भाभी की आवाज़ सुनकर मैं उठ बैठा। वो मुस्कुरा दी और बोली, भाई बात यह है कि ठंडी चाय मुझसे पी नहीं जाती और बच्चों को स्कूल भेजना भी है, ठीक है। तो ये सब भाभी कहती हैं, है ना। भाभी यही तो मुसीबत है, आपके साथ सुबह हुई और उठाकर बिठा दिया, हम लोगों को भी आप तालिब इल्म समझती हैं। ये कहते हैं कि भाभी जान आप भी मुझे स्टूडेंट समझती हैं, जैसे कि मुझे स्कूल जाना है सुबह सुबह उठ के। ये कहा किसने? एक तरह से देवर ने। जो भाभी कहता है वो देवर ही होता है, ठीक है। भाभी बोली, तो आज तुम कौन बूढ़े हो चुके हो भाई, उठो जल्दी करो। भाभी ने हाथ पकड़ा और बिस्तर से खींच लिया। मैं ज़मीन पर खड़ा हो गया। वो हंसने लगी। मैं बोला, शुक्र है मैं आपका स्टूडेंट नहीं हुआ। बातें ना बनाओ, चाय ठंडी हो रही है, बच्चे बैठे हैं। लेकिन मुझे नींद आ रही है भाभी, रात भर नहीं सो सका हूँ, मैंने एहतजाज करते हुए कहा। एहतजाज मतलब एक तरह से विरोध या प्रोटेस्ट।
چائے کے بعد دوسری قسط سو لینا، یعنی دوسری نیند چائے پینے کے بعد سو جانا۔ قسط کا لفظ سن کر میں ہنس پڑا اور وہ بولی، شاعر ہو کر داد نہیں دیتے، کیا لفظ میں نے استعمال کیا ہے؟ اگر نوابان اودھ، یعنی نواب کا انہوں نے پلورل فارم نوابان لیا ہے، ٹھیک ہے، نوابین بھی کہتے ہیں کچھ لوگ، اگر نوابان اودھ باقی ہوتے تو اس ایک لفظ کے استعمال پر ایک جاگیر تو ضرور بخش دیتے۔ تو ایسا یہ انہوں نے لائن کیوں لکھی ہے؟ کیونکہ اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ کوئی بادشاہ کی تعریف کرتا تھا تو اس کو ایک جاگیر یا بہت بڑی، مطلب لاکھوں، 10 لاکھ 25 لاکھ، جو اس وقت کروڑوں کی زمین یا ہیرے جواہرات کچھ ایسی دے دیتے تھے خوش ہوتے ہی، ٹھیک ہے۔ تو وہ دور الگ تھا، اب ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے نا۔ اس وقت جو رہنما ہے، لیڈر ہیں، وہ ایسا کچھ نہیں دے سکتے آپ کو۔ چلو بھائی تم ذرا جلدی کرو، اتنا ہی صحیح۔ اور بھابھی کھانے کے کمرے میں چلی گئیں، اور جب تھوڑی دیر میں میز پر پہنچا تو بچے چائے ختم کر رہے تھے۔ ننھی ریحانہ بولی، یعنی ایک بچی کا نام ہے ننھی ریحانہ، ٹھیک ہے، چچا جان ہم لوگ چائے ختم کر چکے ہیں، اب آپ ہماری جھوٹی چائے پیجیے۔ اسکول کی لاری یعنی گاڑی نے ہارن بجایا۔ ویسے ہارن ہوتا ہے، لیکن انگلش کا ہم اردو یا ہندی میں ایسے ہی بولتے ہیں، ہارن بجایا اور بچیاں تالی بجاتی ہوئی باہر چل دیں۔ بچیاں سے مطلب ہے کہ یہاں پہ کچھ اور بھی بچیاں تھیں، لڑکیاں تھیں۔ بھابھی نے چائے ڈھال کر میری طرف بڑھائی اور بولیں، اگر تم جوان اتنی دیر تک سوتے رہو گے تو کیا کرو گے؟ یعنی ان کا ایک طنز تھا کہ جب جوان ہو کے بھی تم سو رہے ہو تو پھر کرو گے کیا؟ کب جاگو گے؟ شعر کہوں گا اور کیا کروں گا؟ تو یہ جواب میں کہتے ہیں شعر کہوں گا، یعنی شعر و شاعری، پوئٹری کروں گا، اور کچھ نہیں۔ بھابھی معنی خیز انداز سے مسکرائیں۔ معنی خیز انداز سے یعنی ایسا مسکرانا جس کا کچھ میننگ ہو۔ میں کچھ جھیپ سا گیا۔ بھابھی کی مسکراہٹ بہت دور تک اشارے کر رہی تھی۔ پھر وہ آہستہ سے بولیں، تمہارے بھائی جان ٹھیک 4 بجے اٹھ بیٹھتے تھے اور چائے پی کر کام شروع کر دیتے تھے۔ شروع میں تو مجھے بھی بڑا جبر ہوتا تھا، لیکن آج صبح اٹھنے کی عادت کام آ رہی ہے۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، بھابھی کی سنگار میز پر ننھے بھائی کی خوبصورت سی رنگین تصویر رکھی ہوئی تھی۔ وہ مسکرا رہے تھے۔ اس تصویر کے پاس بھابھی اور بچوں کی تصویریں تھیں۔ اب سنگار میز نام کا تھا، یعنی سنگار میز جو تھا وہ اس نام کا تھا، اس کا استعمال نہیں تھا، یعنی بھابھی استعمال اب سنگار کے طور پر نہیں کرتی تھی، اس کو سنگار وغیرہ کرنے کے لیے۔ اس پر بچوں کی کتابوں کا ڈھیر تھا اور شاید ایک کنگھی کے علاوہ میز پر سنگار کی کوئی دوسری چیز بھی نہ تھی۔ رقیہ بھابھی اداس ہو گئیں اور بولیں، اختر، نہ جانے تمہارے بھائی جان آج کس حال میں ہیں۔ تو یہ جو دیور ہے اس کا نام اختر ہے دوستوں، ٹھیک ہے۔ دیکھو ان کے مقدمے کا کیا ہوتا ہے۔ 1000 میل کی دوری پر میں ان کے کوئی کام بھی نہیں آ سکتی۔ چند ہی دنوں میں ان کے مقدمے کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ بھابھی جو ہمیشہ پھول کی طرح ہنسنے اور بلبل کی طرح چہکتے رہنے کی عادی تھیں، بالکل اداس اور چپ تھیں۔ لیکن یکایک، یعنی یکایک کا مطلب ہوتا ہے سڈنلی، اچانک کسی کے پاؤں کی چاپ سنائی دی۔ پھر آواز آئی، میں آ سکتی ہوں؟ آ جاؤ، بھابھی نے کہا، اور ایک جوان سی لڑکی کمرے میں داخل ہوئی۔ بھابھی نے دیکھتے ہی کہا، آؤ شمی، چائے پیو، میں آج شام کو تمہارے گھر جانے والی ہی تھی۔ بن دیے تم نے سویٹر؟ وہی لے کر آئی ہوں، اون بچ گیا تھا تو میں نے ٹوپی اور موزے بھی بن دیے۔ بہت اچھا کیا تم نے، لو چائے پیو۔ اور چائے کی پیالی لڑکی کے سامنے بڑھا دی۔ لڑکی میری موجودگی میں کچھ شرما رہی تھی، بولی، میں چائے پی چکی ہوں۔ پھر بھی پی لو، شرماتی کیوں ہو، یہ ہیں مشہور شاعر اختر، تمہارے بڑے بھائی ہیں۔ میں ناشتہ ختم کر چکا تھا، اٹھ کھڑا ہوا۔ بھابھی میں ذرا شہر سے ہو آؤں؟ جاؤ، مجھے بھی ذرا ہسپتال جانا ہے، چلو شمی تم بھی ساتھ۔ تو یہ سب ہوتا ہے، اس طرح سے لوگ نکل جاتے ہیں اپنے اپنے راستے میں۔ میں نے کمرے کی کھڑکی سے بھابھی کو بنگلے کے احاطہ بولتے ہیں، ایک پریمیسس یا جڑا ہوا علاقہ ہوتا ہے چھوٹے سے، یا
کوئی ایریا ہوتا ہے نا، احاطہ بولتے ہیں اسے، بنگلے کے احاطے سے باہر جاتے دیکھا۔ ان کے ہاتھ میں دودھ کی بوتل تھی جو بہت دیر سے میز پر رکھی ہوئی تھی۔ یہ تو مجھے 2 دن کے بعد معلوم ہوا کہ بھابھی کے ایک پرانے ملازم کی بیٹی ہسپتال میں ہے۔ ہسپتال یا اسپتال ایک ہی بات ہے دوستوں۔ 2 مہینے پہلے اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا اور اس کے بچہ پیدا ہوا ہے۔ اس کا کوئی بھی دیکھنے والا نہیں، یعنی اس کی خیر خبر لینے والا کوئی نہیں، یعنی وہ غریب ہے، اور غریب کا کوئی نہیں ہوتا، یہ سبھی جانتے ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے دوستوں۔ بھابھی خود ہی دونوں وقت دودھ کی بوتل لے کر 2 فرلانگ پیدل جاتی اور دودھ پہنچاتی ہیں، اور سویٹر اور موزے اسی بچے کے لیے بنوائے تھے کیونکہ سردی کا موسم شروع ہو رہا تھا، اور شمی ان کے کالج کی ایک غریب طالب علم تھی، طالب علم یعنی اسٹوڈنٹ تھی، جو صرف ان کی مدد کے سہارے پڑھ رہی تھی۔ تو بھابھی جان کافی ہمدردانہ جذبہ رکھتی تھیں، تو اسی لیے وہ ایک غریب کی مدد کر رہی تھیں اور اس کو پڑھا بھی رہی تھیں، ٹھیک ہے۔ بھابھی سے میری صرف دوسری یا تیسری ملاقات تھی، البتہ خط و کتابت یعنی لیٹر وغیرہ بہت زیادہ تھی، لیکن 3 دن ساتھ رہ کر معلوم ہوا کہ وہ آدمی نہیں مشین تھیں۔ صبح اٹھ کر کام شروع کر دیتی۔ ان کا زمانہ بھی بالکل بدل چکا تھا۔ کبھی 4-5 نوکر اور مامائیں ہوتی تھیں، اب ان کے پاس صرف ایک نوکر تھا جو بازار سے سودا لاتا تھا اور کھانا بھی پکاتا تھا۔ پھر روپیوں کی بھی بڑی تنگی تھی۔ پہلے وہ ہزاروں روپے ماہوار اپنے شوق پر خرچ کر دیا کرتی تھیں، اب 400 روپے ماہوار پر ایک کالج میں لیکچرر تھیں اور 50 روپے ماہوار ایک لڑکی کو پڑھانے کے ملتے تھے۔ لے دے کر یہی ان کی آمدنی تھی، اور خرچ اپنی جگہ پر، بلکہ کچھ زیادہ ہی۔ اپنے اور بچوں کا خرچ ہوتا تو کسی طرح پورا ہو جاتا، لیکن وہ بھی بڑھ گیا تھا۔ بچوں اور اپنی ضرورتوں کے علاوہ ایک مستقل رقم انہیں ہر مہینہ، مستقل بولتے کنٹینیوسلی، ہر مہینہ مزدوروں اور طالب علموں کی انجمنوں کو دینا پڑتی تھی۔ انجمنوں یعنی انسٹیٹیوشن یا آرگنائزیشن ہے نا، جو بچوں کو پڑھاتے ہوں، یا مزدوروں کا جو آرگنائزیشن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے رکشا یونین یا سم تھنگ لائک دس، کانفرنسوں اور جلسوں میں شرکت کے لیے کرایہ ادا کرنا پڑتا تھا۔ کئی غریب لڑکیاں صرف ان کی مدد سے پڑھ رہی تھیں۔ بھائی جان کی جب شادی رقیہ بھابھی سے ہوئی تھی تو ہم لوگوں کا عام خیال تھا کہ یہ شادی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ ایک طرف بھائی جان تھے جنہیں ایسی سیاست سے شوق تھا جو بار بار انہیں جیل بھجوایا کرتی تھی، اور دوسری طرف بھابھی جان تھیں جو نازوں کی پالی تھیں، یعنی ناز نخرے میں پلی تھیں، ہے نا، اور ایسی ماحول میں پڑھ کر، ایسی نہیں کہتے ہیں دوستوں، ایسے کہتے ہیں، ایسے ماحول میں بڑھ کر جوان ہوئی تھیں جس میں اپنی ہی ذات سب کچھ ہوتی ہے، اور ہم لوگوں نے شادی کی خبر سنتے ہی سوچ لیا تھا کہ بھابھی جس طرح ابھی میکے میں شان سے رہتی ہیں رہا کریں گی، اور بھائی جان جیل میں رہیں گے۔ بعضوں کا تو یہ خیال تھا کہ بھائی جان بھی سیاست کے چکر سے نکل کر بیرسٹری کریں گے اور اپنی عالیشان کوٹھی میں شان کی زندگی گزاریں گے، یا پھر آرام کرسی والی سیاست چلے گی، یعنی میدانی سیاست نہیں بلکہ کرسی والی سیاست، اور کتابوں کی باتیں دہرائیں گے۔ لیکن سب کا خیال غلط نکلا۔ بھائی جان نے رقیہ بھابھی کو اپنے رنگ میں جلد ہی رنگ دیا، اور وہ قدم بقدم ساتھ چلنے لگیں، اور شادی کے بعد جیسے ہی بھائی جان گرفتار ہوئے اور انہیں 2 سال کی سزا ہو گئی، بھابھی جان نے اپنے لیے راہ تلاش کر لی۔ BA وہ پہلے ہی کر چکی تھیں، جلد ہی تیاری کر کے MA کر لیا اور کالج میں لیکچرر ہو گئیں اور اکلوتی بچی کی دیکھ بھال میں لگ گئیں۔ تو ابھی تک پڑھنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو بھائی جان ہیں، ہے نا،
جو کہانی لکھنے والے ہیں وہ بھائی جان نام سے پکارتے ہیں. تو بھائی جان جو ہیں ایک سیاستدان کے طور سے یہاں پہ ایکٹ کر رہے ہیں، ہے نا، یعنی سیاستدان ہیں، اور بھابھی جان ایک اچھے گھرانے سے ہیں، اور وہ یہاں آتی ہیں تو وہ بھی اس مصیبت کو جھیلتی ہیں، اور وہ ڈرتی نہیں ہیں بلکہ وہ بھی کھڑی رہتی ہیں ان کے ساتھ، اور وہ بھی ساتھ دیتی ہیں. ساتھ دینے سے مطلب یہ ہے کہ وہ بھی برا نہیں مانتی ہیں بلکہ ان کو جیسا کر رہے ہیں کرنے دیتی ہیں. وہ اپنی سیاست میں لگے رہتے ہیں، جیل بھی جاتے رہتے ہیں، ہے نا. اور یہ اپنے جو انہوں نے پڑھائی کی تھی اس کے وجہ سے یہ ٹیچر لیکچرر ہو جاتی ہیں، اور وہ اپنی بچی کی دیکھ بھال میں لگ گئی، ہے نا. 2 سال کے بعد جب پھر بھائی جان جیل سے آئے تو اپنی سرگرمیوں میں رہے. سرگرمیاں یعنی ایکٹیویٹیز. اور بھابھی جان کام کرتی رہیں. پھر 2 بچے اور ہوئے اور وہ انہیں پالتی رہیں. اب بھائی جان 3 سال سے نظر بند تھے. نظر بند بولتے ہیں دوستوں کہ ایک دم کسی کی نظر میں نہ آنا بلکہ اپنے گھر میں رہنا، ٹھیک ہے، ہاؤس اریسٹ بھی بولتے ہیں اس کو. اور ان پر مقدمہ چل رہا تھا تو بھابھی جان بے شمار ذمہ داریوں اور غم کا بوجھ اٹھائے پھرتی تھیں، لیکن ان کا چہرہ کبھی میلا نہیں ہوتا تھا. ایک بلکہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ اپنے غم کو اپنے لیے مسرت سمجھنے لگی ہیں. مسرت بولتے ہیں خوشی، اور غم میں بھی خوشی کا پہلو نکال ہی لیتی ہیں، ٹھیک ہے. وہ صبح سویرے اٹھتی، بچوں کو نہلاتی، ان کے کپڑے بدلتی، خود نہا دھو کر تیار ہو جاتی، بچوں کو کھلا پلا کر 7 بجے اسکول بھیج دیتی. یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ کتنی وہ محنت کرتی تھی، اور ان کی محنت کا کارکرم جو ہے، محنت کا سلسلہ جو ہے صبح ہی شروع ہو جاتا. پھر ملنے والوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا. طرح طرح کے لوگ ان سے ملنے آتے اور طرح طرح کی فرمائشیں کرتے. کوئی ان سے ملازمت کے لیے سفارش کرنے کو کہتا، کوئی کسی اور کام کے لیے. سب آدمی انہیں بڑے آدمی کی بیوی اور بہو سمجھتے تھے. کوئی یہ نہیں سمجھتا تھا کہ بھابھی جان کا تعلق اب بڑے لوگوں سے صرف چھوٹے لوگوں کی وجہ سے رہ گیا ہے. سمجھ رہے ہیں نا، یعنی ان کا جو تعلق تھا بڑے لوگوں سے، ہے نا، وہ صرف اور صرف چھوٹے لوگوں کی وجہ سے رہ گیا ہے. یعنی چھوٹے لوگوں کی وجہ سے ہی وہ بڑے لوگوں سے ملانا ہوتا تھا، ان کی سفارش کی وجہ سے، یا جو بھی کہہ لیں، ان کی مدد کی وجہ سے، ٹھیک ہے. وہ بڑے لوگوں کے پاس صرف سفارشیں لے کر جاتی ہیں، ورنہ بڑے لوگوں سے اب انہیں دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں. بھابھی کالج جاتی اور وہاں بھی پڑھانے کے علاوہ ہر لڑکے کے معاملات میں دلچسپی لیا کرتی. کالج سے آ کر پابندی کے ساتھ کئی خط روز لکھتی اور انہیں ڈاک میں ڈلواتی. عام طور پر یہ خطوط نئے لکھنے والوں کے نام ہوتے تھے جو ہر روز انہیں خط لکھا کرتے تھے. بھابھی نے محض دل بہلانے اور وقت کاٹنے کے لیے لکھنا شروع کیا تھا، مگر وہ بہت اچھا لکھنے لگی تھیں، اور نئے لکھنے والے ان سے مشورے طلب کرتے اور وہ بڑی محبت کے ساتھ ان کے خطوں کا جواب دیا کرتی. اس طرح کے نئے لکھنے والے نہ تو غلط فہمیوں کا شکار ہو کر بہک جائیں اور نہ ان کی دل شکنی ہو، یعنی نہ وہ غلط فہمی کے شکار ہوں کسی، ٹھیک ہے نا، اور نہ ہی ان کا دل ٹوٹے. پھر وہ شام کو ایک جگہ ٹیوشن پڑھانے چلی جایا کرتی تھیں، ٹھیک ہے. کافی اسٹرگل دکھایا گیا ہے اس میں جو بھابھی جان ہیں، ٹھیک ہے نا. یعنی صبح جاگنے کے بعد سے سوتے وقت تک کام آدمی کا ہے مشین معلوم ہوتی تھیں، ٹھیک ہے نا، یعنی مشین کی طرح کام کرتی تھی بنا تھکے. ان کے خط لکھنے کے شوق سے تنگ آ کر میں نے کہا، بھابھی آپ نے کیا علت پال رکھی ہے؟ کالج میں تو سر کھپاتی ہی ہیں، گھر پر بھی ایک کالج بنا رکھا ہے. بھابھی بڑے باوقار انداز میں مسکرائیں اور بولیں. باوقار انداز یعنی بڑی شان کے ساتھ. اختر، ان نئے لکھنے والوں کو کیسے بھول سکتی ہوں؟ یہ تو ہمارے مستقبل کی امیدیں ہیں. اگر میں ان پودوں پر روز چھڑکاؤ نہیں کر سکتی، ان کی خدمت نہیں کر سکتی کہ ان میں پھول لگیں اور سارا باغ مہک اٹھے، تو کم سے کم جو کچھ کر سکتی ہوں وہ تو کرنا چاہیے. اس جواب کے بعد کچھ اور بولنے کی گنجائش ہی نہیں تھی. میں چپ ہو رہا. ایک دن شام کے وقت وہی لڑکی شمی ان کے پاس آئی. وہ بہت اداس تھی.
وہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن پھر بھی نہیں کہہ سکتی تھی۔ بار بار اس کے ہونٹ کانپ کر رہ جاتے تھے اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اب وہ رو دے گی۔ بھابھی نے حسب عادت یعنی عادت کے مطابق حسب عادت اسے بٹھایا اور باتیں کیں۔ پھر آنے کی وجہ پوچھی تو وہ کچھ بھی نہ بولی۔ بھابھی جتنے اصرار کے ساتھ پوچھتیں معلوم ہوتا کہ اس کے ہونٹ اتنی ہی شدت کے ساتھ آپس میں چپکتے جاتے تھے۔ آخر وہ کچھ نہ بول سکی تو بھابھی نے اسے پکڑا اور سونے کے کمرے میں لے گئیں۔ دروازہ اندر سے بند کیا اور پوچھا کہ کیا بات ہے، لیکن شمی کچھ بتانے کے بدلے رونے لگی اور بھابھی کے چپ کرانے پر بھی روتی گئی، اور بڑی دیر کے بعد بھابھی کے ڈانٹنے پر اس نے بتایا کہ دوسرے ہی دن اس کے بھائی کے ایم اے کی فیس داخل کرنی ہے اور روپے کا انتظام نہیں ہو سکا ہے۔ اب وہ اس بات پر شرمندہ تھی کہ بھابھی اس کے کالج کا خرچ دیتی ہے۔ اب وہ بھائی کے لیے فیس مانگے، لیکن دوسرا کوئی اور ایسا ہمدرد بھی نہ تھا جس کے سامنے وہ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرتی، اور وہ صرف اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے ان کے پاس آئی تھی۔ بھابھی نے بڑی محبت سے شمی کے گال پر ایک چپت لگائی اور بولیں، پگلی، اس میں رونے کی کیا بات تھی؟ آخر اس میں شرمانے کی کیا بات ہے؟ ہم لوگ اسی طرح تو ایک دوسرے سے کہہ کر اپنا دکھ درد ہلکا کر سکتے ہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے الماری کھولی اور چھوٹی چھوٹی سونے کی 2 چوڑیاں لا کر شمی کے ہاتھ پر رکھ کر بولیں، لے جاؤ، اسے بیچ کر تمہارا بھائی فیس ادا کر سکے گا۔ شمی شاید گر جاتی، لیکن بھابھی نے اسے سنبھال لیا اور اس کی پیشانی چوم لی اور بولی، شمی، سدا ایسا ہی زمانہ نہیں رہے گا، دن بدلیں گے، جاؤ، سویرے چلی جاؤ، پھر اندھیرا ہو جائے گا، یعنی جلدی چلے جاؤ ورنہ شام ہو جائے گی، اندھیرا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ شمی چوڑیوں کو لے کر چلی گئی۔ یہ چوڑیاں وہ تھیں جو 2 دن پہلے بھابھی جان نے ننھی ریحانہ کے لیے بڑی مشکل سے پیسے بچا کر بنوائی تھیں، اور جسے ریحانہ نے صرف ایک بار پہنا تھا۔ تو کتنے افسوس کی بات ہے دوستوں کہ خود کی حالت بھی صحیح نہیں، لیکن وہ پھر بھی دوسروں کی مدد کر رہی ہیں، ہے نا؟ یہ اپنے آپ میں بڑی بات ہے دوستوں۔ چوڑیاں دے کر بھابھی جان بہت خوش تھیں، جیسے ان کے دل سے پہاڑ جیسا کوئی بوجھ اتر گیا ہو۔ میں 4 دنوں سے ان کے پاس تھا اور ایک ضروری کام کے سلسلے میں ان سے مشورہ کرنے آیا تھا، لیکن ان کی مصروفیتیں یعنی جو ان کا بزی شیڈول تھا، ویسے شیڈول کو اسکیجول بولتے ہیں، اسکیجول، بزی اسکیجول، اور پریشانیاں دیکھ کر نہ موقع ملا اور نہ ہمت ہو سکتی، اور میں نے سوچ لیا کہ بھابھی سے بغیر کوئی مشورہ کیے اور مدد مانگے واپس جاؤں گا۔ حالانکہ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ صرف وہی ایسی آدمی تھیں جو اس سلسلہ میں میری مدد کر سکتی تھیں، لیکن میں نے فیصلہ کر لیا کہ ان سے ہرگز نہیں کہوں گا۔ آخر بھابھی نے خود ہی کہا، تم 4 دنوں سے آئے ہو لیکن کوئی بات تک نہیں کی۔ میں نے کہہ دیا، میں صرف ٹہلنے اور آپ سے ملنے آ گیا تھا بھابھی۔ پھر وہ بولیں، اور تمہاری شادی کا کیا ہوا؟ سنا ہے تم میں اور تمہارے گھر والوں میں شادی کے مسئلے پر سخت اختلاف ہو گیا ہے۔ اختلاف یعنی جو ایک طرح سے بات کا بگڑ جانا، یعنی کہ ایک بات پر نہ بنے رہنا، ہے نا، ٹکراؤ ہو جانا۔ جی ہاں، شادی کرنے کا مطلب ہے کہ یا تو میں امی کی پسند کے مطابق ایک احمق لڑکی یعنی بیوقوف لڑکی سے شادی کر لوں، یا پھر چپ بیٹھا رہوں۔ اور وہ جمیلہ، تم تو جمیلہ سے شادی کرنا چاہتے تھے نا؟ بھابھی بولیں، اب بھی چاہتا ہوں، لیکن امی نے کہہ دیا ہے کہ جمیلہ اس گھر میں بہو بن کر داخل نہیں ہو سکتی۔ میں نے کہا، یہ تو بڑا ظلم ہے تو لیکن کیا کیا جائے؟ یعنی انہوں نے کہا کہ وہ داخل نہیں ہو سکتی، انہوں نے جو ایک بات بتا دی اپنی ماں کی، جمیلہ کے بارے میں۔
میں نے کہا، یعنی اس شخص نے کہا جو دیور ہے، مان لیجیے دیور ہے وہ، ٹھیک ہے، یہ تو بڑا ظلم ہے۔ یہ کس نے کہا؟ بھابھی نے کہا دوستوں۔ ہے تو، لیکن کیا کیا جائے، بہت سے ظلم برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ تو اپنی امی کی پسند سے شادی کر لو پھر۔ یہ بھی نہیں کر سکتا بھابھی۔ پھر کیا سوچا؟ شادی تو جمیلہ سے ہی کروں گا اور گھر چھوڑ دوں گا، میں نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ فیصلہ کن انداز یعنی ایسا انداز جس میں فیصلہ سنانے والی پوز ہو، ٹھیک ہے۔ تو پھر بسم اللہ، یعنی شروع کر دو۔ بیاہ کر لے آؤ، یہاں میرے ساتھ رہے گی، میں بھی اکیلی ہوں۔ اف، بھابھی کے یہ جملے سن کر میرا سر چکرا گیا۔ یہ عورت ہے یا عزم و ہمت کا ستون؟ ستون یعنی جو نیچے کا وہ ہوتا ہے بنیاد۔ ہر روز ایک نیا بوجھ، یعنی وہ دوسروں کی خاطر جیتی تھیں، یعنی دوسروں کے لیے جیتی تھیں، ٹھیک ہے نا۔ وہ اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچانا چاہتی تھیں، بس یہ تھی ان کی زندگی اصلی۔ اپنے لیے بڑھائے جاتی ہیں، خود اپنی ضرورتیں اور ذمہ داریاں کیا کم ہیں، مگر ہمت ہے، یعنی یہ سوچتا ہے کہ اتنا سب کچھ نہ ہونے کے باوجود بھی یہ ہمت والی بات ہے، کسی کی مدد کرنے کے لیے اس طرح سے تیار رہنا۔ اور صرف ہمت کے سہارے شوہر کی دوری اور نظر بندی کا غم ہنس ہنس کر بھلائے جاتی ہیں۔ میں نے سوچ سمجھ کر جواب دیا، میں بھی یہی سوچ رہا تھا، لیکن ابھی دیر ہوگی بھابھی، جمیلہ بیمار ہے ابھی۔ جمیلہ بیمار نہیں تھی، بالکل اچھی تھی، لیکن اگر میں یہ نہیں کہتا تو وہ پھر ضد پر آ جاتی۔ حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ بھابھی سے مشورہ کرنے کے بعد ہی جمیلہ سے شادی کر لوں گا اور اسے ان کے پاس رکھ کر کہیں تلاش روزگار میں نکلوں گا۔ تلاش روزگار یعنی امپلائمنٹ کی تلاش، امپلائمنٹ، ٹھیک ہے، روزگار۔ بھابھی جمیلہ کی بیماری کی خبر سن کر بہت افسوس کرنے لگیں اور بولیں، سچ مچ جمیلہ بڑی پیاری لڑکی ہے۔ پھر میں باہر چلا گیا اور سوچا کہ رات کی گاڑی سے چلا جاؤں گا۔ 4 بجے واپس آیا تو دیکھا کہ بھابھی جان بہت اداس بیٹھی ہیں، ان کے ہاتھ میں ایک تار ہے جس کو وہ ہاتھ میں لیے ہوئے بس دیکھتی جا رہی ہیں۔ ان کے چہرے کا گورا رنگ بالکل سنولایا ہوا تھا۔ میں چپ چاپ ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور پوچھا، تار کیسا ہے بھابھی جان؟ اختر، بھابھی جان نے تار میرے ہاتھ میں دے دیا اور میز پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر بچوں کی طرح رونے لگیں۔ میں نے تار پڑھا، بھائی جان کو 4 سال کی سزا ہو گئی تھی۔ میں نے کچھ دیر کے بعد بمشکل کہا، بمشکل یعنی مشکل کے ساتھ، بھابھی جان صبر کیجیے، ابھی تو آپ کو ایسے امتحانوں کی منزل سے اور بھی گزرنا باقی ہے۔ اور بھابھی کو جیسے سکون آ گیا، وہ اٹھ بیٹھیں اور بولیں، ٹھیک کہتے ہو اختر، میں اگر پریشان ہوئی تو بچے اور پریشان ہوں گے۔ اتنا کہہ کر وہ اٹھیں اور منہ ہاتھ دھونے چلی گئیں۔ جب واپس آئیں تو معلوم ہوتا تھا کہ بس ایک لہر تھی جو آئی اور گزر گئی، یعنی یہ لہر اس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ لہر ہوتی ہے نا، جب کوئی ہوا چلی اور ایک دم سے جو اڑا کے چلی گئی، تو ایسا لگا جب وہ منہ دھو کے آئی تو ایک دم فریش ہو گئیں اور ایسا لگا کہ جیسے کوئی ان کو غم ہی نہیں یا کوئی تکلیف ابھی نہیں تھی، ایک دم سے ایسے وہ دکھنے لگیں۔ لیکن ہم لوگ جتنی دیر تک چائے پیتے رہے، بھابھی کی نظر بار بار پرانے سنگار میز پر رکھی بھائی جان کی تصویر کا طواف کرتی رہیں۔ طواف یعنی ارد گرد گھومتی رہیں۔ اسی وقت انہوں نے بتایا کہ ان کے پاسپورٹ کی درخواست نامنظور ہو گئی ہے اور اسی رات انہیں دہلی جانا بہت ضروری ہے۔ اسی رات بھابھی جان دہلی چلی گئیں اور میں بھی واپس ہو گیا۔ رات کے سناٹے میں ریل گزرتی جا رہی تھی اور مجھے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اندھیری رات میں بھابھی جان مجھے روشنی دکھا رہی تھیں۔ ریل تیزی کے ساتھ گزرتی جا رہی تھی اور میرے دل میں نئے ارادے، نئے حوصلے پیدا ہو رہے تھے، نئی امیدیں اور نئی امنگیں جاگ رہی تھیں۔ تو دوستوں یہ کچھ یوں تھی آج کا افسانہ جو تھا، بھابھی جان نام سے تھا، جو کہ سہیل عظیم آبادی صاحب نے لکھا تھا۔ دوستوں کچھ ورڈز میننگ ہے، پڑھ لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں۔ کلیسا بولتے ہیں، جو میں نے بتایا تھا، گرجا یا عیسائیوں کی عبادت گاہ۔ احتجاج یعنی اعتراض یا حجت یا انکار۔
ملازمت نوکری یا خدمت میں رہنا، وہی امپلائمنٹ، جاب۔ سراپا یعنی سر سے پاؤں تک کی تصویر کشی، یعنی پورا سراپا سر سے پاؤں تک۔ نجات یعنی رہائی یا چھٹکارا۔ صلیب یعنی عیسائیوں کا مقدس نشان، یعنی کراس جو ہوتا ہے ایسے ایسے کر کے، ٹھیک ہے نا، کراس، کیونکہ اس پہ ہاتھ تھے عیسائی اسلام کے ان کے حساب سے، اور یہاں چہرہ تھا، یہاں پورا دھڑا تھا، اور اس طرح سے کیل ٹھوک کے ان کو مطلب شہید کر دیا گیا۔ ہاں، جبکہ اسلام ایسا مانتا ہے کہ ان کو شہید نہیں کیا تھا، بلکہ اللہ نے ان کو ڈائریکٹ ایسے اٹھا لیا تھا، ٹھیک ہے۔ جبر یعنی ظلم یا ستم، لازم نوکر یا خادم۔ ستون کھمبا، عزم ارادہ نیت جمع عزائم، ٹھیک ہے، یعنی عزائم جمع عزائم ہے اور سنگولر عزم ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو دوستوں مین بات جو ہے، جو بک کے لاسٹ میں ہوتا ہے کسی بھی، ہے نا، چیپٹر کے، تو یہ دیکھیے آپ نے پڑھا، یعنی یہ اب امپورٹنٹ باتیں ہیں جو اس چیپٹر کے بارے میں ہیں، یا سہیل عظیم آبادی صاحب کے بارے میں ہیں۔ سہیل عظیم آبادی کی کہانی بھابی جان میں آپ نے رقیہ بھابی کے روپ میں عورت کے ایک ایسے کردار کے بارے میں پڑھا جو مہر و وفا اور احسار و قربانی کی ایک خوبصورت مثال ہے۔ کہانی جیسے جیسے آگے بڑھتی جاتی ہے، رقیہ بھابی ہمارے دلوں میں اپنا ایک مستحکم یعنی پکا مقام بناتی جاتی ہیں۔ دراصل کہانی میں ان کی پوری شخصیت ایک شمع کی طرح قارئین یعنی جو پڑھنے والے ہیں، قارئین کے سامنے آتی ہے، شمع جو خود جلتی اور پگھلتی رہتی ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس کی روشنی سے نہ جانے کتنے تاریک ذہن، یعنی جو اندھیرے دماغ تھے، کالے دماغ تھے، تاریک ذہن منور ہوتے رہتے ہیں۔ منور ہونے یعنی روشن ہوتے رہتے ہیں، ان میں روشنی، لائٹ آتی رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا پوائنٹ بہت امپورٹنٹ دوست، دیکھتے ہیں۔ رقیہ بھابی پر گھر کی تمام ذمہ داریاں تھیں، بچوں کی تعلیم، وقت پر ان کے کھانے پینے کا انتظام، اپنے دیور کی خاطر داری۔ رقیہ بھابی ہمیشہ مالی دشواریوں یعنی پیسوں سے، روپیوں سے، ان دشواریوں سے دوچار رہتی تھیں، اس لیے کہ وہ جس کالج میں لیکچرر تھیں وہاں سے ان کو صرف 400 روپے ماہانہ تنخواہ ملی تھی یا ملتی تھی، ہے نا۔ بھابی ایک لڑکی کو ٹیوشن بھی پڑھاتی تھیں، اس سے 50 روپے مل جاتے تھے، لے دے کر یہی ان کا کل آمدنی تھی، اور خرچ بہت زیادہ۔ ان کے شوہر کو سیاست کا شوق تھا، جس کی وجہ سے انہیں بار بار جیل جانا پڑتا تھا، ٹھیک ہے۔ اپوزیشن والے تو جیل کے لیے بنے ہوتے ہیں، آپ جانتے ہیں دوستوں، ٹھیک ہے نا۔ ایک آتا ہے تو دوسرا اس کو جیل میں ڈالتا ہے، پھر وہ آتا ہے تو پہلے والے کو جیل میں ڈالتا ہے، یہ تو چلتا رہتا ہے، یہی سیاست ہے دوستوں، ٹھیک ہے۔ سب اپنا اپنا بدلہ لیتے ہیں، ایسا ہے، یہ ریالٹی ہے مطلب۔ اگلا پوائنٹ ہے، رقیہ بھابی نے تمام باتوں کے باوجود کبھی اپنے شوہر کا حوصلہ پست نہیں ہونے دیا، اور تنہا سارا غم جھیلتی رہیں۔ انہوں نے غموں کے درمیان خوش رہنا سیکھ لیا تھا۔ وہ ایک انتہائی ہمدرد اور مخلص عورت تھی۔ مخلص یعنی جس کے دل میں پیور ہو، جو بھی ہو پیور ہو، کسی کے بارے میں کوئی بات پیور ہو، ہے نا، ایک دم مخلص اس کو بھی بولتے ہیں، جو کوئی کام کسی کے لیے کرے لیکن وہ کسی لالچ میں نہ کرے، بلکہ بنا لالچ کرے، بے لوس کرے، مخلص عورت تھیں۔ غریبوں اور بے سہارا لوگوں کی مدد کرنا ان کا محبوب مشغلہ تھا۔ جیسے ہوتا ہے نا، کسی کا سنگنگ ہوتا ہے، کسی کا ریڈنگ ہوتا ہے، کسی کا گانا ہوتا ہے، یا کسی کو پھول پودے لگانا ہوتا ہے، کسی کو گلاب کے پودے لگانا اس کا محبوب مشغلہ ہے، ایسے ان کا مشغلہ کیا تھا؟ دوسروں کی مدد کرنا، غریبوں کی، بے سہارا لوگوں کی۔ غریب بچوں کی تعلیم اور ان کی شادی وغیرہ کے موقع پر بھی وہ مدد کرنے سے باز نہیں آتی تھیں۔ باز نہیں آنا یعنی رکتی نہیں تھیں۔ دوسری طرف ان کے شوہر کو سیاسی سرگرمیوں میں پیش یعنی آگے آگے رہنے کی وجہ سے زیادہ تر جیل میں ہی رہنا پڑتا تھا۔ اگر کبھی کچھ دنوں کے لیے رہائی بھی ہوتی تھی تو پھر کسی دوسرے مقدمے میں جلد ہی سزا ہو جاتی تھی۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود رقیہ بھابی نے کبھی خود کو مجبور اور بے سہارا نہیں محسوس کیا، اور اپنے نامساعد حالت کے باوجود ہمیشہ دوسروں کو حوصلہ اور سہارا دیتی رہیں، ٹھیک ہے دوستوں۔ اگلا اور لاسٹ پوائنٹ ہے، سہیل عظیم آبادی یعنی جو رائٹر ہیں ہمارے اس کہانی کے، بھابی جان کے، سہیل عظیم آبادی کی یہ کہانی زبان، اسلوب اور حیت یعنی جو اسٹرکچر ہے کے اعتبار سے ایک کامیاب اور عمدہ کہانی ہے۔ اس کا موضوع نیا نہیں ہے، یعنی جو موضوع ہے وہ پرانا ہے نا،
بلکہ بہت پرانا اور عام موضوع ہے، پھر بھی کہانی پڑھنے والوں کو ایک نیا عزم یعنی ایک نیا حوصلہ، اور عزم اور حوصلہ ایک ہی میننگ کے ورڈ الگ الگ ہیں یہ، ہے نا، ایک نیا عزم اور حوصلہ دیتی ہے، ساتھ ہی یہ سبق بھی کہ انسان اگر چاہے تو دشواریوں اور پریشانیوں کے درمیان بھی اپنے لیے جینے کی راہ نکال سکتا ہے۔ یعنی پریشانیوں میں بھی جینا یہ اپنے آپ میں ایک ہنر ہے، اور ہنر جو ہے کسی کے پاس بھی آ سکتا ہے، ہنر کے لیے آپ کو سیکھنا ہوتا ہے۔ تو لرننگ از دا ارننگ، تو دوستوں سیکھتے رہیے، پڑھتے رہیے، سمجھتے رہیے۔ تو کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی دوستوں، ہے نا۔ تو بس آج کی کہانی اتنی ہی، نیکسٹ ٹائم ہم نیکسٹ چیپٹر پڑھیں گے دوستوں، سید محمد حسین ہم یہ نیکسٹ ٹائم پڑھیں گے۔ تو آج اتنا ہی۔ امید ہے گائز یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو، اور اگر پسند آئی تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور ان سبھی تک پہنچائیے ہماری ویڈیوز کو جن کے بارے میں آپ کو لگتا ہے کہ ان کو یہ ویڈیوز دیکھنی چاہیے۔ چلیے پھر ملتے ہیں آپ سے، ہماری ہوگی نیکسٹ کسی ویڈیو کے ساتھ ملاقات۔ تب تک خوش رہیں، آباد رہیں، بائے بائے، ٹیک کیئر۔